बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों की इमरान खान साहब के साथ न सिर्फ ये कि कुर्बत रही, बल्कि जिन्होंने उन पे बेतहाशा एहसानात भी किए, उनमें मोहसिन बेग साहब और मुबशिर लुकमान साहब सर फहरिस्त हैं। और जिस तरह के आप सब जानते हैं कि मोहसिन बेग साहब को कल FIA के ज़रिए गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, उसमें फिर एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। अब उन पे एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत मुकदमा बना लिया गया है। यानी जो शख्स कल तक इमरान खान का दस्तराज था, उनका अजीज़ दोस्त था, उनका मुशीर था, वो आज इस हुकूमत के नज़दीक दहशतगर्द करार पाए हैं। तो हमने ज़हमत दी है एक ऐसी शख्सियत को कि जो इमरान खान साहब को भी बहुत करीब से जानते हैं और जो मोहसिन बेग साहब को भी बहुत करीब से जानते हैं, और अगरचे हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, लेकिन पिछले 8-10 साल के इस अरसे में मैं नकादों के कैम्प में रहा और वो इमरान खान साहब और मोहसिन बेग साहब जैसे लोगों के कैम्प में रहे, तो उनसे जानते हैं कि मोहसिन बेग साहब और इमरान खान साहब की कुर्बत कितनी थी और ये मामला कैसे ख़राब हुआ। तो हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और भाई जनाब मुबशिर लुकमान साहब। मुबशिर लुकमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साफी साहब, शुक्रिया बहुत। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि मोहसिन बेग साहब इमरान खान साहब के कितने करीब थे। और मैंने देखा था कि इस दौरान वो अपने वो सहाफती दायरे से भी निकल के, यानी उनकी पार्टी में भी लोगों को शामिल करवाना और उनके साथ स्टेज पे खड़े रहना, उनके लिए फाइनेंसिस का इंतजाम करना, इन सब कुछ में बाज़ औक़ात बाहर से भी वो हमें इन्वॉल्व नजर आते थे। तो कितनी दोनों की कुर्बत थी? देखिए, कुर्बत तो बहुत ज्यादा थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उनसे थी और भी कुछ लोगों से थी। और यानी मैं तो नहीं इसको गलत समझता, आप समझते हैं कि सहाफती दायरे से बाहर निकलने वाली बात है। मैं ये समझता हूँ कि हर एक की कोई ना कोई लाइकिंग या डिसलाइकिंग जरूर होती है। जी तो अगर इंसान उसका बरमला इजहार कर सके और मान सके, आप मसलन में अगर आज कहूँ कि हाँ जी मैं मौलाना फजल रहमान को पसंद करता हूँ जी और मैंने उनको वोट देना है और मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए अच्छे हैं, और मैं लोगों को जमा करने की कोशिश करूँ कि भाई इस बैनर के नीचे आओ, तो ये मेरी कोई सहाफती गैर जिम्मेदारी नहीं है। ये एक मेरा सच्चाई है कि मैं सच बोल के कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल के नहीं कर रहा, मैं प्रेम नहीं कर रहा, मैं मकर नहीं कर रहा। वरना बाकी भी जो सहाफी जो जो काम कर रहे हैं वो आपको पता है। जी देखिए, आप जहां तक बेग साहब का ताल्लुक है, तो ये आज का ताल्लुक नहीं है, ये बड़ा पुराना ताल्लुक है। और बेग साहब हों, जहांगीर तरीन हों, अहमद जवाद हों, मैं हूँ, फौजिया कसूरी हों, बहुत से सुलोमी बुखारी, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, बहुत लोग अब नहीं भी हैं, जैसे एहसन साहब हैं इस दुनिया में। लेकिन काफी लोगों का ये ख्याल था कि यार ये आदमी जो है ही इज अ सुपरस्टार, एक रोमांटिक आइडियल है कौम का। और अगर इसको एबिलिटी दे दें टू गवर्न एंड वर्क, और क्योंकि इसकी आइडियल्स बड़े करेक्ट हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। सबने ये समझा था और बहुत ज्यादा लोगों ने ये समझा था। उन लोगों ने भी समझा था जिन्होंने इस जमात को ज्वाइन किया लाहौर के जलसे के बाद, मिंटो पार्क का जो जलसा था, वो भी अब रो रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं। क्योंकि हुआ क्या था कि जिन लोगों के खिलाफ सारे हम लोग कंटेनर पे खड़े थे ना साफी साहब, जी वही लोग हुक्मरान बन गए। और जो हम्म रोज कंटेनर पे जब हम होते थे और वो 8 बजे और 10 बजे के शोज में बैठ के हमें बुरा भला कह रहे होते थे, इमरान खान के ऊपर तनकीद कर रहे होते थे, हम्म वही लोग जो है वो आज सबसे बड़े तर्जुमान है, वो सबसे बड़े इमरान खान के बातें करने वाले हैं उसकी फेवर में। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कुछ चीजें तो गलत होती हैं और कुछ चीजें गलत करवाई जाती। मैं भी ये समझता हूँ कि इमरान खान के इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो उनसे गलत फैसले करवा रहे हैं।
اور ان کو نہیں، مثلا آپ کہیں گے تو میں نام بھی لوں گا، جیسے میں سمجھتا ہوں کہ شہزاد اکبر نے بہت غلط فیصلے کروائے ان سے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور میں جب وہ تھے، جب میں تب بھی یہ کہتا تھا، یہ نہیں کہ میں آج یہ کہہ رہا ہوں، میں تب بھی یہ کہتا تھا میں سمجھتا ہوں کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ ان کی وجہ سے غلط فیصلے ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ محمود خان کی وجہ سے غلط فیصلے ہو رہے ہیں. یہ میری رائے ہے. آئی کین بی رانگ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں صحیح ہوں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اعظم خان جو ہیں ان کی وجہ سے بڑے غلط فیصلے ہو رہے ہیں. بٹ یہ اگین میری رائے ہے، اور میری رائے حتمی تو نہیں ہے. اب جہاں تک یہ بات ہوگی محسن بیگ صاحب کی اور عمران خان صاحب کی، وہ بھی آپ کی طرح ہے اور وہ بھی میری طرح ہے. کہ ہم دونوں بھی جذباتی لوگ ہیں اور وہ دونوں بھی جذباتی لوگ ہیں. بس جذبات میں دونوں کو شاید یہ نہیں پتا چلا کہ ہم نے کہاں پہ رکنا اور کس لیول کی بات کرنی ہے، کس لیول کی حرکت کرنی ہے، کہاں پہ رکنا ہے. ابھی جو کل جو واقعہ ہوا، جو ناخوشگوار واقعہ ہوا، وہ اس کا ایک بڑا بیک گراؤنڈ ہے. اور میں بیگ صاحب سے سمپتائز کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ وہ کروایا گیا ان سے، یعنی ان کو پش کیا گیا اس کے لیے. اور اگر وہ جو سب کچھ ہوا، لیکن میں اس کی صفائی نہیں دے رہا، کیونکہ جب آپ لا انفورسمنٹ کے اوپر اگر آپ نے کوئی ویپن اٹھا لیا تو وہ بہت برا آپریٹ ہے، اور اس کو آپ کبھی لوگوں کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. چاہے اس کے جو مرضی لاجک ہو، چاہے اس کی جو مرضی وجوہات ہوں، جائز بھی ہوں، تب بھی وہ جائز نہیں بنتا، وہ جائز بنتا نہیں ہے. میں آپ ہمیں کسی کو اجازت نہیں، ہم ٹریفک وارڈن تک کے اوپر ہاتھ اٹھائیں کجا اس کا جو لا انفورس کر رہا ہو اور طریقے سے کرمنل لا کی بات کر رہا ہوں، وہ غلط ہو گیا. تو یہ جو کل کا فائنل امیج اور آپٹک ہے، یہ کل کا نہیں ہے، یہ پچھلے کافی عرصے سے چل رہا تھا. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ساری ریڈنگ پارٹیز جو ہیں وہاں بیٹھ کے ویڈیوز بنا رہی تھی. 4 ڈفرنٹ کیمروں کی تو ویڈیو میں نے دیکھ لی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پلان تھا نا پراپر طریقے سے، کہ یار یہ سب کو پتا ہے. مجھے پتا ہے سلیم صافی نے کیسا ریئیکٹ کرنا ہے، مجھے پتا ہے حامد نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، مجھے پتا ہے کہ فلاں نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے. تو میں اب ان کو تیلی دکھاؤں اور اس کے بعد میں باہر کھڑے ہو کے کیمرے رکھے ہوئے ہیں کہ اب یہ باہر نکلے گا تو گالیاں بھی دے گا تو یہ بھی کرے گا، تو سارا میں دکھاؤں کہ یہ ہے جی اصل چہرہ جی ان کا. تو وہ اس میں ٹریپ ہو گیا، یہ ہو گیا. لیکن یہ یہاں تک آنی نہیں چاہیے تھی بات، یہاں تک آنی نہیں چاہیے تھی بابت. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ بیگ صاحب کو جانتے ہیں، بیگ صاحب انتہائی دوست نواز آدمی، اور بیگ صاحب جو ہے انتہائی یعنی بڑے دل کے آدمی ہیں. اور بڑا دل میں پیسوں کے حساب سے نہیں کہہ رہا، میں خوشی اور غمی میں لوگوں کے لیے شریک ہونے کی میں بات کر رہا ہوں، اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور بیگ صاحب کا ہمیشہ سے جو زوم ہے وہ اپنی دوستیوں کا ہے. یہاں پہ وہ زوم ہی لیٹ ڈاؤن کا. اچھا، صرف بیگ صاحب کا نہیں ہوا، بہت لوگوں کا ہوا. لوگ جو عمران خان کے اس وقت قریب ہیں وہ اس بات کو ان کی اسٹرینتھ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑتے، قانون نافذ کرنے کے لیے انہوں نے اس کو کیا، یہ کیا. اب کل میں علی زیدی کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ امیر کے لیے الگ قانون ہے، غریب کے لیے الگ قانون ہے. تو میں نے کچھ کہا نہیں اس کو، کیونکہ علی زیدی کے ابھی حال ہی میں ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، تو میں نے اس لیے ان کو جواب نہیں دیا. لیکن جب عمران خان ملک ریاض کو بالکل اچھا نہیں سمجھتے تھے، تب بھی وہ ملک ریاض کے جہاز پہ انڈیا گئے، اور پتہ نہیں کتنے ان کے دورے ہوئے، اور وہ محسن بیگ کے تھرو جاتا تھا جہاز، ٹھیک ہے نا. جب ان کو فنڈنگ چاہیے تھی تو وہ ملک ریاض آ گئے، اور پھر اب وہ قریب بھی ہو گئے مجھے پتا چلا. تو یار یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اگر سلیم صافی کھانا اچھا کھلاتا ہے تو سلیم صافی بہت اچھا آدمی، اور اگر ایک دن مجھے کہتے کہ یار آج میں بزی ہوں، آج میں اسلام آباد میں نہیں ہوں، میں آپ کی خاطر تیمارداری نہیں کر سکتا، تو اب صافی میں سارے کیڑے نکلنے شروع ہو گئے. دیکھیں جہانگیر ترین ان کے لیے بالکل ایک ٹربل شوٹر تھے، اور لیکن جب ان کا معاملہ آیا تو انہوں نے ان کو فارغ کیا. زلفی بخاری ان کے رائٹ ہینڈ تھے، لیکن جب ان پہ الزام لگا تو ان کو فارغ کیا، یا اسی طرح کے کچھ اور لوگ. تو اس لحاظ سے یہ ان کی اچائی نہیں ہے. کافی صاحب میں اس کو ایک اور طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میری انفارمیشن کمپلیٹ نہ ہو، بعد میں کبھی انہوں نے کر لیا ہو، میں وہ مارجن دے رہا ہوں.
لیکن میں نے عمران خان کے بہت قریبی ساتھیوں کو فوت ہوتے دیکھا، جس میں ٹومو ہے. ہر پاکستانی کو پتا ہے، لوریے کو پتا ہے کہ ٹومو میں کس کی بات کر رہا ہوں. عاشق قریشی ہیں، نعیم الحق ہیں. یار آپ اپنے جو بچپن تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن لڑکپن سے جو دوست ہیں آپ کے، آپ ان کے جنازے میں نہیں شریک ہو سکتے، آپ ان کی تدفین پہ نہیں ہو سکتے. آپ ان کی کون سی مجبوری ہے صاحب، کون سی سیکورٹی تھریٹ ہے، کون سا پروٹوکول کہ جو آپ کو روکتا ہے ان باتوں سے. ہو سکتا ہے، اب مجھے نہیں پتا، ان کے گھر میں شاید کچھ مہینے کے بعد گئے ہوں پرائیویٹ تینوں کے، لیکن اس کا کیا فائدہ تھا جب بچوں کے آنسو صاف کرنے ہوتے ہیں نا، اس وقت ہوتا ہے کوئی بڑا باپ کا دوست یا باپ کا بھائی جو آ کے اس کی جگہ پہ وہ کرتا ہے. جنازوں میں جب وہ سب کیوں کچھ شریک نارمل، نہیں ہوتے؟ کچھ تو کہتے ہیں کہ مجھے جب وہ نہیں پتا، اقتدار میں مجھے آنے نہیں سے پتا، پہلے بھی وہ شریک نہیں ہوتے تھے، ان کی شروع دن سے یہ نہیں ہوتے عادت ہی تھے. رہی ہے. مجھے یاد ہے کہ قصور میں 5 لوگ شہید ہو گئے. یہ ہوں، الیکشن سے پہلے کی آپ کو بات بتا رہا ہوں. ہوں، اور 5 لوگ ایک ہی فیملی کے، اور وہ سارے پی ٹی آئی کے تھے. تو اب ایک ہفتے کے بعد یہ لاہور میں تھے، تو ان کو کچھ لوگوں نے کہا، اور ابھی ان میں سے کچھ لوگ وزیر اور مشیر بھی ہیں، تو جب آپ کہیں گے تو میں نام بھی لے دوں کہ خان صاحب ہم نے وہاں پہ جانا ہے قصور، اور وہاں پہ فاتحہ کے لیے. تو خان صاحب نے کہا یار وہ فیملی کے تو سارے لوگ فوت ہو گئے، تو تمہارے کے بڑے افسوس کی بات ہے، بہت بڑی ٹریجڈی ہے، تو اب کس کے پاس جائیں افسوس کریں، چلو پھر سوچتے ہیں اس پہ. اور وہ نہیں گئے. تو یہ پہلے کا تھا، یہ بات کی بات نہیں ہے، یہ ایک وہ فیلنگ نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب فار انسٹنس کہ بیگ صاحب تکلیف میں، محسن بیگ صاحب، تو میں ان کا دوست ہوں، مجھے اپنی مجبوری کی وجہ سے میں لاہور بیٹھا ہوں، ورنہ میرا فطری تقاضا یہ ہے کہ میں اسلام آباد ہوں، میں کچھ کر سکوں نہ کر سکوں، میں کم از کم فیملی کو یہ تو پوچھ سکوں جا کے کہ یار میں آپ کی کیا ہیلپ کر سکتا ہوں. وہ میں کچھ نہ کر سکتا، اور وہ ان کو اللہ کرے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. لیکن آپ سمجھے یہ فطری ہماری تقاضے ہیں ایموشنل. جب میری والدہ کا انتقال ہوا، آپ 4 سے چل کے آئے تھے رات کو، پوری رات کو، اور جی، فجر کے ٹائم پہ یہاں پہ، پھر پہلے آپ نے نماز پڑھی یہاں پہ، پھر آپ نے فاتحہ کری، اور پھر آپ فوراً واپس چلے گئے کیونکہ آپ کا پروگرام تھا. جی. تو کیا دینا لینا تھا؟ آپ یہ فون پہ بھی کر سکتے تھے، جب میں اسلام آباد آتا تب مل لیتے. تو وہ کیا روایات ہیں ہماری کہ جنہوں نے آپ کو مجبور کر دیا سلیم صاحب کو رات کا پورا سفر کر کے لاہور آنے، وہ مجھے بتائیں. نہیں، یہ تو اس روز میں نے بھی دیکھا ارشاد بٹی صاحب کی وائف وفات پا گئی، اور بہت بڑی ٹریجڈی ہے ان کے لیے، وہ حقیقت بھی ہے، بڑی عظیم خاتون بھی تھی. تو میں حیران ہو گیا کہ اس پہ مولانا فضل الرحمان کی تعزیت کے لیے ان کو کال بھی آئی، اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا، لیکن میں نے جب ان کا ووٹ کیا تو ان کے ہاں سے ٹویٹ بھی نہیں تھی. تو یہ بڑا ایک ہمارے لیے حیران کن چیز تو ہے. لیکن ہم اپنے ٹاپک کی طرف جب آتے ہیں کہ محسن بیگ صاحب، جس طرح آپ نے درست فرمایا کہ ایک تو وہ بڑے دوست نواز آدمی ہیں، تو ان کی عمران خان کے ساتھ دوستی بھی تھی. پھر دوسری بات یہ بھی تھی کہ ظاہری بات ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا ایک انتقام کی فیلنگز بھی تھی، ان کے دور میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی. تو یہ میں بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے ہر حد تک گئے عمران خان کو سپورٹ کرنے میں، اور ان کی ذاتی دوستی بھی بن گئی تھی. تو یہ کچھ آپ کو علم ہے کہ کیا ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ جس کی وجہ سے وہ دوستی نہ رہی اور ایک دوسرے کے خلاف وہ اس حد تک گئے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے. میں عائشہ للہ نہ میں نے پرائم منسٹر سے پوچھا اس سوال کا، نہ میں نے کبھی محسن بیگ صاحب سے پوچھا. لیکن کل سے میں دیکھ رہا ہوں، ابھی تک جس بات کا مجھے دکھ ہے ساتھی صاحب، کہ کئی فیڈرل منسٹرز ہیں، کئی پروونشل منسٹرز ہیں کہ جن کی سفارش یا محسن بیگ نے کی تھی یا میں نے، اور اچھا. ان میں سے کسی ایک کا بھی محسن بیگ کے لیے بیان تک نہیں ہے. یعنی اتنا گھبرا گئے ہیں. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار ہمارا دوست ہے اس نے غلط کیا، اللہ اس پہ دائر دے، چلو یہی کہہ دیتے، یہ بھی کہہ دیتے کہ غلط کیا اس نے. لیکن یہ تو کہہ دیتے کہ یار مجھے امید نہیں تھی میں اپنے ایک دوست سے کہ وہ یہ کرے گا. کم از کم کچھ تو اونرشپ دے دیتے. تو یہ پوری کی پوری جماعت میں وہ نہیں ہے. آپ ایک عمران خان کی بات کر رہے ہیں.
آپ کیسی بات کر رہے ہیں صاحب؟ یہ ہم ایک لوگ دن پہلے انہوں نے ان مجھے بھی لوگوں بتایا سے تھا، کچھ لوگوں کے نام دیے تھے جس میں منسٹر بھی آتے تھے کہ ان کو ٹکٹ میں نے دلوائے تھے، اور چودھری سرور کا وہ کہہ رہے تھے کہ پارٹی میں نے شامل کروایا تھا. تو یہ باقی بات درست ہے ان کی؟ چودھری سرور کا جہاں تک تعلق ہے نا جی، چودھری سرور کا اس وقت بیگ صاحب کی، میں آج آپ کو برملا بتا رہا ہوں، اتنی ایکسس تھی یا نہیں تھی مجھے نہیں پتا، لیکن بیگ صاحب خاص طور پہ چودھری سرور کا کیس میرے پاس لے کے آئے تھے، مبشر لقمان، اور انہوں نے کہا کہ یار چودھری سرور کو ان کریں. تو میں کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نون لیگ کے گورنر تھے، ٹھیک ہے نا. تو میں، آپ کو پتا ہے میں تو نون لیگ کے خلاف ایک جہاد کرنے نکلا ہوا تھا، ہاں تو میں کہاں سے اپنا وہ کرتا. تو پھر بیگ صاحب نے مجھے کنونس کیا کہ کیوں وہ اچھے آدمی ہیں اور کیوں ان کو پی ٹی آئی میں ہونا چاہیے. پھر ہم 2-3 لوگوں نے، پھر میں نے کیا کیا کہ اور کچھ لوگوں سے ڈسکس کیا، جس میں ایک مرحوم عاشق قریشی بھی تھے، جس میں کچھ اور لوگ بھی تھے جو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی تھے. اور ہم سب نے پھر دبے الفاظ میں تو نہیں لیکن کھلے الفاظ میں بھی نہیں، نارمل الفاظ میں بتایا عمران کو کہ یار وائی از اے گڈ مین. اور پھر ایک ملاقات ارینج ہوئی تھی. تو یس، اس میں بیگ صاحب کا رول تھا اور وہ بیگ یہ صاحب. بات بھی درست ہے کہ کچھ منسٹرز بھی ایسے ہیں کہ جن کو ٹکٹس بھی خان صاحب سے انہوں نے دلوائے. کئی منسٹریاں بھی ملی، صرف ٹکٹ نہیں، ہاں منسٹریاں بھی ملی. F8 گھر میں جہاں پہ کل یہ سارا واقعہ ہوا، کچھ میرے غریب نواز فلیٹ پہ بھی ہوئی، تو وہ بھی بڑا ہوا ہے. اور دیکھیں، یہ اس وقت کی بات میں نے بتائی کل میں نے اپنے ویلاگ میں، کہ جب بنی گالا کو پولیس نے اور لا انفورسمنٹ نے سیل کر دیا تھا، اور وہ جو نالا ہے، وہ دریا کے اوپر جو پل ہے، وہاں سے آگے نہیں کسی کو جاتا. تو میں اور بیگ صاحب، کیونکہ بیگ صاحب کو علاقے کا پتا تھا، ہم پیچھے پہاڑیوں کے اوپر سے جاتے تھے اور اندر جاتے تھے، عمران خان سے میٹنگ کرتے تھے، اور پھر آ کے ہم میڈیا کو بریف کرتے تھے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے یا یہ کرنا ہے. تو سب چیزوں کو ایک ساتھ آپ ایک یعنی جنبش قلم سے آپ اس کو نہیں کر سکتے. لیکن یہ میں نے بیگ صاحب کو بات آج سے کئی مہینے پہلے کہی تھی کہ تیار رہے آپ بھی اور میں. تو انہوں نے کہا وہ کیوں؟ اور میرے لیے جو انڈیکیشن تھی نا وہ یہ تھی کہ دیکھیں اس ملک میں، اچھا جس کیس میں میر شکیل الرحمان کو اندر کیا، اچھا میں میر شکیل الرحمان صاحب کا کوئی فین نہیں تھا، میں کوئی ان کا فین تو نہیں، لیکن یہ ہے کہ میری کوئی لائکس اور ڈس لائکس نہیں. آپ کو پتا ہے میں نے تو ان کے خلاف پروگرامز کیے، برملا وہ تو پروگرام. حامد میر کے یہ میں کچھ اور واقعے کہہ کے رہا بعد جو صورتحال بنی تھی، اس میں تو ہوں، میں ہمارے کچھ اور گروپ کا آپ نے اور محسن بیگ نے ہمارا بیڑا غرق کیا تھا. میں نے کیا تھا. اچھا، اور میں پتا بولتے ہیں، اور ہارون رشید صاحب. اچھا، اور میں نے، لیکن میں نے عمران خان کو ایز اے پرائم منسٹر تو میں نے خود کہا، اور اس کے شہباز گل اور شبلی فراز دونوں کو کہا، اور میں نے ان کو کہا کہ یہ غلط کیس ہے میر شکیل کو اندر رکھا تھا. اگر کیس چاہیے ہی تھا اس کا تو میرے سے کوئی لے لیتے یار، میرے پاس بہت کیسز ہیں. یہ جس کیس میں ہے یہ کیس غلط ہے اور یہ ناانصاف. تو یہ تو وہ اینڈ بیسیکلی میر شکیل الرحمان کو اندر رکھنے کا، 9 مہینے اندر رکھنے کا سلیم صاحب مطلب یہ تھا کہ پاکستان کے سارے میڈیا کو یہ پتا چلے کہ جو تم میں سب سے قابل، سب سے طاقتور اور سب سے اونچے درجے کا شخص ہے میڈیا میں، اس کو ہم بغیر وجہ کے اندر رکھ سکتے ہیں. تمہاری کیا ہوتا؟ ہمیں میسج مل گیا. نہیں تو آپ نے جو بیگ صاحب کو کہا کہ مجھے بھی محتاط اور آپ کو بھی محتاط رہنا چاہیے، تو آپ کے میں نے خلاف کہا اب میرے خلاف تو دیکھیں موو ہوئی تھی، ہم 4 جرنلسٹوں کو اٹھانے کی بات ہوئی تھی کچھ ہفتے پہلے، جب ہم ٹی ایل پی کے دھرنوں کے اوپر رپورٹ کر، اور اس وقت میں ٹی وی پہ نہیں تھا، میں یوٹیوب پہ کر رہا تھا. تو پھر ہمارے اپنے دوست جو ہیں متعلقہ اداروں کے، انہوں نے کہا کہ بھائی جان یہ آرڈرز ہیں ہمارے پاس، یہ نام ہے، اس میں سمیع ابراہیم ہے، اس میں مبشر لقمان ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں فلاں ہے. 2 نام تو بچوں کے مجھے یاد بھی نہیں اس وقت، 4 نام تھے، 5 نام. ان کو اٹھانے کا آگے آپ لوگ یا باز آ جائیں یا یہ رپورٹنگ.
ہم نے کہا یہ رپورٹنگ چھوڑ دیتے، آپ کہہ دیں آفیشلی، ایک تو آفیشلی کہہ نہیں رہے، دوسرا ہمیں کہہ رہے ہم یہاں پہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں اور ہم اس کو بھی رپورٹ نہ کریں. انہوں نے کہا ڈاکٹر نہیں کرتے. پھر ہم نے نہیں کی کچھ دن تو اور کسی نے بھی نہیں کی. پھر جب صلح نامہ ہو گیا حکومت کے ساتھ، اس کے بعد وہ رپورٹنگ دوبارہ شروع ہوئی اور اس کا کانٹیکسٹ ڈفرنٹ ہو گیا تھا. تو ساتھی صاحب آپ کو بھی پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے، ہم بڑی مشکل میں کرتے ہیں یہ کام. لوگ ہمیں تانے مار دیتے ہیں، لوگ سلیم صافی کو بھی تانے مارتے ہیں، لوگ شاہ زیب خانزادہ کو بھی مارتے ہیں، لوگ کاشف عباسی کو، ارشد شریف کو، سب مجھے، مبشر لقمان کو، سب کو تانے مار دیتے ہیں. کوئی ہم میں سے کبھی کمزوری بھی ہوگی، کبھی غلطی بھی ہوگی، کوتاہی بھی ہوگی، ہم انسان ہیں. لیکن لوگ ہماری جوتوں میں کھڑے ہو کے ذرا بھگتے تو صحیح جو ہم بھگتے ہیں. میں ابھی بھی اس وقت 17 کیسز پاکستان کی مختلف عدالتوں میں ٹھیک رہا ہوں، کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی پنڈی. اور آپ کو پتا ہے میں کتنی باری مہینے میں اسلام آباد آتا ہوں اپنی پیشیوں کے لیے. آپ خود وہاں پہ مجھے ہر وقت آپ چائے اور کھانوں پہ بلا رہے ہوتے ہیں جب میں آتا ہوں. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے. یہ پاکستان میں صحافت باقاعدہ ایک جدوجہد ہے اور بہت مشکل کام ہے. اب کبھی آپ کسی کی صحیح سائڈ پہ ہوتے ہیں تو آپ مجاہد صحافی ہیں، ہمارا جلسوں میں نام لیا جاتا ہے، ہماری مثالیں دی جاتی ہیں کہ ان سے بڑا صحافی کوئی نہیں، کیونکہ یہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہے، کیونکہ یہ طاقتور لوگوں کے کو بے نقاب کرتے ہیں. اور جب ہم حکومت وقت کے خلاف کر رہے ہوں بات، تو پھر ہم پیڈ ہو گئے، ہم ڈاؤٹ ہو گئے، ہمارے میں سارے پرابلمز ہو گئے، ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملا، ہمیں کوئی اشتہار نہیں ملا، ہمیں کوئی پرمٹ نہیں ملا، تو اس وجہ سے ہم حکومت کے خلاف ہو گئے. اچھا ارے یار مبشر بھائی، یہ کبھی بات سوچا آپ؟ نہیں، بعض لوگ مثلا ایسے ہوتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، کہ میں ان سے ہاتھ بھی نہیں ملاتا یا ایک وقت کی چائے کے لیے بھی اس لیے ان کے پاس نہیں بیٹھتا کہ اگر میں کسی کے گھر چائے پی لوں تو پھر تبصرہ یا تجزیہ کرتے وقت ہماری آنکھوں میں حیا آتی ہے. تو چلو مجھ جیسا بندہ یا کوئی اور کہ جنہوں نے کبھی بھی عمران خان کی حمایت نہیں کی ہے، میں ہمیشہ کرٹک رہا ہوں، تو ان کے خلاف تو اگر وہ کر رہے ہیں تو وہ تو چلو ایک منطقی بات ہے. لیکن آپ محسن بیگ، حامد میر اور کامران شاہد اور اس طرح کے لوگ کہ جنہوں نے ان کو سپورٹ ڈاکٹر کیا، دانش، ڈاکٹر جیسمن دانش، منظور، جیسمین جیسمن منظور، منظور، شاہد بہت مسعود، لوگ ہیں. بہت سارے جی لوگ، شاہ زیب خانزادہ بھی شروع میں ان کو بہت سپورٹ کرتے ہاں. تھے. تو یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے یعنی ان پہ بہت احسانات بھی کیے اور وہ سب کچھ کیے، تو یہ ان لوگوں پہ کیوں غصہ ہے؟ دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک فطرت ہے ہماری کہ جو ہمیں میری تعریف کرتا ہے تو وہ جینون آدمی ہے، اور جب وہ کسی اور کی تعریف کرتا ہے تو پھر مجھے اس میں کھوٹ نظر آتا ہے. لیکن اب آپ کو میں نے کہا یار اتنی بڑی ہستی کا کال ہے سیدنا علی کا کہ بس بچو پھر تو اتنے بڑے آدمی کا کال تو صحیح ہونا ہے نا ساتھی صاحب، وہ تو ہمیشہ صحیح ہونا ہے، یہ تو ہمارا بلیف ہے. لیکن اس کا جواب تو میں نہیں دے سکتا، اس کا جواب تو پرائم منسٹر ہی دے سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کچھ اور ان کے قریبی دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لے رہا، جو بچپن کے آپ کہہ لیں تقریباً دوست ہیں، جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جن کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں، وہ بھی الگ الگ بیٹھے. تو یہ ایک آپ کو فطرت نظر آ جائے، اس میں کوئی یعنی میرا یا حامد میر کا یا شاہ زیب خانزادہ کا یا دانش کا یا جیسمن کا یا کیا کہتے ہیں رانا مبشر کا یا حسن نثار کا، یہ ہم میں سے کوئی اس کا لینا دینا. انعام اللہ نیازی آپ کے سامنے، حفیظ اللہ نیازی آپ کے سامنے، ایک فوزیہ قصوری آپ کے سامنے، ایک لمبی فہرست ہے یار، ایک تو نہیں ہے. لیکن ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ جو لوگ مثلا آپ جیسے یا محسن بیگ جیسے ان کے قریب تھے، تو جس طرح آپ ان کے سپورٹ میں بہت زیادہ اوکل تھے، اوپن تھے، اسی طرح اب تنقید میں بھی مثلا یہ اب محسن بیگ صاحب نے جو ٹاک شو میں بات کی تھی
تو آپ نہیں سمجھتے کہ جواب میں انہوں نے بھی ذاتیات پہ وہ آ گئے تھے، اور مراد سعید کے بارے میں انہوں نے جو بات کی تھی تو خود انہوں نے بھی غلط تقریر کی میں حد میں تلف کی؟ میں میں نہیں ایگری کرتا، میں نہیں ایگری کرتا ہوں ان کی اس بات سے. میں وہ میرے دوست ہیں، بھائی ہیں، میں ان کی ہر بات پہ مانوں گا، لیکن وہ بات جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہوں اس میں کوئی درائی وہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا آپ لیکن دیکھیں، اب آپ ان کا پوائنٹ آف ویو سنیں. وہ کہتے ہیں ہوں ایک پبلش کتاب ہے جس کو آپ نے سو نہیں کیا، جس کو آپ نے چیلنج کیا. ہوں تو میں نے صرف اس کا حوالہ دیا، میں نے اس کو اقتباس تو نہیں پڑھ کے سنایا. تو میں نے کیا غلط کیا؟ دیکھیں، قافی صاحب جب غریدہ فاروقی کے اوپر یا آسمہ شرازی، وہ بھی تو بیٹے، وہ بھی تو بیٹی ہیں نا کسی. ہوں جب ان کے اوپر آپ مغلہ ذات، آپ سب کچھ آپ ٹرولنگ کرتے ہیں، نمبر ون ٹرینڈ بنا دیتے ہیں ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، تو ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن کر لینا سائبر کرائم پہ. وہ آپ کہتے نہیں لوگوں کا ری ایکشن ہے کہ ان کے خلاف. یار یہ تو پھر بہت ہی دو نمبر. اگر ان کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہو تو پھر ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں اب خان گے، یہ تو صاحب جائز اب ہے. خان صاحب اپنی فیملی کے بارے میں کرٹیسزم کے حوالے سے یا ان کے ذکر کے حوالے سے بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، اور اس کا بہت سخت ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ہونا لیکن بھی دوسری چاہیے. طرف لیکن دوسری طرف ان کے دور میں مثلاً آسمہ شیرازی، غریدہ فاروقی، ثنا بچہ، نسیم زہرا، اور میں نے کئی مرتبہ ٹویٹس میں یہ کہہ بھی دیا کہ یار کرتے رہو ہم جیسے لوگوں کے ساتھ، ہم مرد ہیں، ہم عادی ہو گئے ہیں، یہ خواتین کو وہ نہ کیا جائے. تو یہ کیا خان صاحب کے ایمان پہ ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ اس میں ان کی بل شامل، رضامندی شامل ہوتی ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہوتی ہے تو پھر یہ کیوں ہے کہ اپنے بارے میں اتنی حساسیت کے باوجود آپ دوسری ماؤں بہنوں کے بارے میں غیر حساس کیوں ہو جاتے ہیں؟ یار مجھے اس کا بالکل نہیں پتا. میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ وہ ان کی اس میں منشا ہے کہ نہیں ہے. میں اس کا آنےسٹلی میں اس کا کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں پچھلے کافی عرصے سے، آپ سمجھے کوئی 1 سال سے میں قریب نہیں ہوں. ہوں 1 سال کے اندر بھی اگر میری چند ایک وہ باتیں ہوئی، یہ ہوئی تو ذاتی وہ فون پہ ہوئی، یا تو وہ قربت نہیں ہوتی جیسے. تو اور یہ سارے واقعے اس 1 سال کے اندر ہوئی ہیں. میں اس لیے مجھے یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اس کو کسی کو کہا یا نہیں کہا، لیکن یہ مجھے ضرور پتا ہے کہ جب کوئی منہ زور ہو جاتا ہے، جب کوئی بد کلامی کرتا ہے اور اپوزیشن کو، یا اس کو اس طرح سے جواب دیتا ہے کہ جس کو آپ یا اور شرفا جو ہیں وہ اس کو نہیں سمجھتے صحیح محفل کے آداب کے مطابق، تو وہ اس پہ اس کو داد ملتی ہے. شہباز گل صاحب کو داد ملتی ہے، جو ہے فواد چودھری کو داد ملتی ہے، اور لوگوں کو داد ملتی ہے. لیکن اور جو نہیں کر سکتا وہ اس کی کلاس بھی تھی. ہوں اب دیکھیں نا، آپ کے اسپوکس پرسنز جو ہیں، ان کا آپ لیول چیک کر لیں. میں نے شہباز گل صاحب سے میں نے خود کہا کہ یار عظمیٰ بخاری ہے، میں ان سے اختلاف کرتا ہوں. مریم اورنگزیب ہے، میں ان کی سیاسی رائے سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن میں ذاتی حملے تو نہیں کروں گا. وہ تو زیب نہیں دیتا، نہ مجھے دیتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے. اچھا بھلے وہ ان سے ایک تو ہوئی نہیں، میں پہلے کہہ دوں انہوں نے نہیں کی، لیکن اگر فرض کو خدا نہ خواستہ ان سے کوئی غلط بات ہو بھی گئی ہے تو غلطی کا جواب دوسری غلطی تو نہیں ہوتا. ہم نے اپنے معاشرے کو اتھیڑ کے رکھ دیا ساتھ ساتھ، یہ ترکی بترکی جواب جو ہے، اور ہم نے پتہ نہیں کیا حال کر دیا. لیکن یہ بدتمیزی اور یہ گالم گلوچ، یہ ہمارے کلچر کا حصہ بڑا ریسنٹ بنا ہے، اور سب کو پتا ہے اس کے پیچھے کس کس کی خواہش ہے. اچھا، شہباز گل کا آپ نے نام لیا تو اب وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ محسن بیگ تو سرے سے صحافی ہی نہیں ہے، اور اب وہ اور صحافت کی آڑ لے رہے ہیں. یہ شہباز گل کہہ رہا ہے نا کل سے کہ محسن بیگ تو سرے سے صحافی نہیں ہے اور وہ ابھی صحافت کی آڑ لے رہا ہے. تو اور وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ محسن بیگ ایک رشین کمپنی کے لیے ٹیکہ لینا چاہتے تھے، اور وہ جب ان کو نہیں ملا تو وہ ناراض ہو گئے. تو ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ اور وہ لوگوں کو ٹکٹ دلوا رہے تھے، پھر وزارتیں دلوا رہے تھے،
تو اس وقت اپنے لیے کچھ کیوں نہیں لیا؟ اور محسن بیگ کے بارے میں اس الزام میں کتنی حقیقت ہے؟ محسن بیگ کی شخصیت سے آپ واقف ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ڈیلنگ میں کہ کیا واقعی اس بنیاد پہ ان کا معاملہ بگڑا ہوگا کہ انہوں نے کوئی ان سے اپنے لیے نہیں، میں نہیں مانتا. یہ میرے لیے بڑی مشکل بات ہے. ایک تو میں کسی رشین کمپنی کو نہیں جانتا جس سے ان کا تعلق ہے، اور لیکن خیر میں ان کے کام کو نہیں جانتا اتنی اچھی طرح. اور دوسری بات یہ ہے کہ بیگ صاحب اس سے بہت بڑے آتے، وہ کاروبار اور ذاتی تعلقات کو مکس اپ نہیں کرتے کبھی. ہماری دونوں کی تعلقات کی وجہ بھی یہی ہے. میں تو جب بھی پروگرام کیا ان کے میں نے تو چلے ایسے بھی پروگرام کیے ہیں کہ جب بیگ صاحب کی پی آر کمپنی ہوتی تھی اور وہ کافی لوگوں کی پی آر یہ نہیں کر رہے تھے، جس میں پی سی بی آپ لے لیں یا پی آئی اے لے لیں، تو میں نے تو دبا کر ان کے خلاف پروگرام کیے. وہ ہمیشہ سر مجھے کہتے تھے یار آپ ان کا موقف سن لیں اور پھر آپ کا جو دل کرتا آپ کر لیں. انہوں نے نہ مجھے روکا، نہ میں ان کی وجہ سے میں نے کسی کے لیے اچھا کیا نہ وہ کیا. تو میرے ساتھ تو نہیں کبھی ان کے کاروباری مراسم بیچ میں آئے، تو ادھر کیوں آ گئے یہ میری سمجھ سے بالا پیر ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ کمپنی تھی یا نہیں تھی، یہ گل صاحب کو پتا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں، یا بیگ صاحب کو پتا ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بیگ صاحب کو جو ان کے کیریکٹر کو جانتا ہوں، یہ ان کے کیریکٹر میں نہیں، وہ اتنی چھوٹی بات نہیں کر سکتے. یہ چھوٹی بات ہے. اور یہ گل صاحب نے پتہ نہیں کیسے سوچ لیا یہ. اصل میں گل صاحب آئے ہیں ابھی معذرت کے ساتھ. گل صاحب نے پیچھے 22 سال کی جدوجہد نہیں دیکھی، صرف اس کے اوپر سنا ہے، اور وہ 2 لائنوں میں کمپلیٹ ہو جاتی کہ 22 سال جدوجہد ان لوگوں کے خلاف. تو یہ انہوں نے سن لیا، لیکن وہ 22 سال جس نے گزارے ہوتے ہیں نا صافی صاحب، اسی کو پتا ہو کہ وہ جدوجہد کیا ہے، وہ آگ کیا ہے، وہ تپش کیا، اس کی حدت کیا ہے. یہ میرا نہیں خیال کہ اپنے تعلق والے لوگوں کے لیے ایسے الفاظ استعمال. مثلا میں عمران خان کی گورننس سے مجھے بڑے اعتراضات ہیں اور میں بربلا ان کا اظہار کرتا ہوں، لیکن میرا اور اس کا جو تعلق ہے، میں نے آج تک کبھی میں نے اس کا ذکر بھی نہیں کیا. میں نے اس کی بھنک نہیں پڑھنے دی کسی کو کہ جی میرا کتنا گہرا تعلق. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان باتوں پہ شو مارنے میں بلیو نہیں کرتا. اور میں تو ایک آدمی ہوں، اور بڑے لوگوں کو میں جانتا ہوں. پون چودھری نے آج تک نہیں کیا، اسے آپ دیکھ لیں، جے نے نہیں کیا. ہم لوگوں کی تو ایک اور پرابلم ہوتی ہے صافی صاحب، آپ کو وہ پرابلم سمجھتے ہی نہیں. آپ سمجھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد، کیونکہ آپ مجھے لگتا ہے انقریب سلیم صافی جو ہے وہ عمران خان کا بیسٹ فرینڈ ہو جائے گا. جس طرح سے حالات جا رہے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد آپ ان کے واحد دوست رہیں گے. تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے. لیکن ہم لوگ کی ایک اور پرابلم ہوتی ہے. آپ یاد کریں آج سے 8 سال پہلے کہ عمران خان نہیں، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ زیر عتاب آنے والے ہیں یا ان پہ مشکل وقت آنے والا ہے؟ نہیں، آپ فکر نہ کریں، آپ پہ نہیں آتا، میں کیونکہ کیسے تب جب پھر وہ دوست اپوزیشن بنوں گا میں ان کا؟ آپ جب وہ اپوزیشن میں ہوں گے تو خود آپ کے بن جائیں گے، آپ فکر نہ کریں. اچھا. تو اس سے کافی لوگ آپ کو حیرانی ہوتی جو بنے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 سال پہلے جب وہ دور دور ان کی حکمرانی نہیں تھی، تو ہر ایک کے گھر میں، ہر ایک کی فیملی میں لوگ ہوتے تھے جو نون لیگ کے. میں لاہور میں ہوں، تو لاہور میں تو 60% لوگ ہمیشہ نون لیگ کے سپورٹ رہے، منیمم ہر وقت. پھر 5-10% پیپلز پارٹی کی بھی رہے، کچھ مذہبی جماعتوں کی بھی رہے. پی ٹی آئی کے لیے تو بڑا اسٹرگل کرنا پڑا ہم لوگوں کو. تو ہمیں تو اپنے گھروں میں پرابلم ہوتی تھی کہ نہیں، خان آئے گا تو یہ ہوگا، خان آئے گا تو یہ ہوگا، خان آئے گا تو یہ ہوگا. وہ سب سے زیادہ شرمندگی ابھی ہوتی ہے صافی صاحب، ہم نے روز اپنے گھر میں جانا ہوتا ہے. ہم جب بتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم تو یہ سمجھتے تھے تو یہ ہو گیا، تو آپ سوچیں ہمیں تو دونوں طرف کی مار پڑ گئی نا. تو بڑا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو فیس کرنا. آپ میرے نے لیے جو ماضی ایک میں مشکل تھا، اب بڑا آسان ہو گیا ہے، میں انجوائے کر رہا ہوں. ماضی میں جب میں باہر نکلتا تھا یا ایئرپورٹ پہ یا کسی ہر جگہ، یار تم آپ کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہو؟ اب جب ملتے ہیں تو آج کل میری بڑی وہ بنی ہوتی ہے، ہر کوئی کہتا ہے یار کب جان چھوٹے گی. اور وہ دوست یقیناً آپ یہ بڑا دیکھیں، جس کو آپ نے سپورٹ میں آپ کیا کو ایک ہو بات بتاؤں. اور وہ مایوس آپ کرے دیکھیں، لوگوں. آپ کے گھر میں میں اگر ہر 2 مہینے بعد آ کے کھانا کھاتا ہوں، امیجن کریں. اور آپ نے مجھے ساری عمر سپورٹ کیا، اب میں نے
15 سال کے بعد میں فرض کریں میں بی بی سی کا ہیڈ بن گیا ہوں اور میں نے سارے لوگوں کو وہاں پہ کچھ نہ کچھ میں نے کیا، آپ کو میں نے لڑائی کر کے بیٹھ گیا کسی وجہ سے، تو اب آپ اپنے گھر میں کیا بتائیں گے کہ یار کل تک تم نے جس کے کہنے پہ قورمہ بنایا، کل تک جس کے کہنے پہ پالن پوش بنایا، میں بھی کنڈا ابھی سوچ بنایا. رہا ہوں نا کہ محسن بیگ صاحب بیچارے، ان کی اولاد، ان کے بچے، ان کے بہو، ان کی بیوی، اب ان کے سامنے ان کی کیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھائی اس گھر میں عمران خان صاحب کی کتنی خدمت ہوئی اور ہے. آپ کو پتا ہے کہ جس بیٹے کو گرفتار کیا حمزہ کو، حمزہ، آپ کو پتا ہے، آپ کو شاید ایک بات کا نہیں پتا کہ ابھی یہ چند مہینے پہلے اس نے ریکور کیا ہے. 1 سال اس بچے نے جو تکلیف اٹھائی ہے، یہ بیڈ ریٹن تھا. پھر امریکہ میں اور انگلینڈ میں ہر جگہ اس کا علاج ہوا ہے. اس کو کوئی ڈیزیز ہو گئی تھی کہ جو نروز اس کی جو تھی وہ گیو اپ کر گئی تھی، یہ موو نہیں کر سکتا تھا. رات کو سویا صحیح تھا، صبح اٹھا اٹھ نہیں سکا، اور ڈاکٹرز نے بڑا کلوز اس کا ٹریٹمنٹ کر کے اگلے 1 سال اس کے لیے بڑا کریٹیکل کہا کہ اس 1 سال میں یہ ریلیپس ہو سکتا ہے، یہ میڈیکیشن سے اور اس سے اور یہ ریس سے دور نہیں ہونا چاہیے. آپ اس کو بھی پکڑ کے لے گئے، یار کچھ خیال کریں. اور یہ بھی مجھے معلوم ہوا ہے کہ خود یعنی ان کی خان صاحب کے بیٹوں سے بھی میل جول رہی تھی محسن بیگ صاحب کی وجہ سے لندن میں. ہاں، یعنی یہ تعلق دوسری نسل تک میرا خیال ہے چلا گیا تھا. تو بہت شکریہ. وہ الگ بات ہے کہ ان کی ادھر زیادہ ملاقاتیں نہیں ہیں. ہاں، بچوں بہت شکریہ ان کے خان مبشر صاحب کے رحمان بچوں صاحب. کی